का पत्ता हमेशा ट्रुथ का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा कुछ दिनों के लिए मेरा और आपका साथ इस प्रोग्राम में है। मैं हूं मसूद रजा। सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्राम में सिंध की। सिंध के शहर लाड़काना को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी क़िबला और ताकत का मरकज़ कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद शहर के तरक्याती मंसूबों में करप्शन की कहानियाँ आम हैं बिल्कुल, और इनकी बाज़गश्त अब आला अदलिया तक भी पहुंच चुकी है। आज सिंध हाई कोर्ट में लाड़काना में 90 अरब के तरक्याती फंड्स में करप्शन केस की समाअत हुई है, और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सिंध सैयद सज्जाद अली शाह ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो यकीनी तौर पर बड़ी दिलचस्पी के हामिल हैं। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध पर हुकूमत कर रही है, लाड़काना तो इसका घर है। डाइंग भी साथ घर छोड़ देती है, पीपल्स पार्टी ने लाड़काना भी नहीं छोड़ा। सिंध में खुद सफर करके देखा है, मिनटों का रास्ता घंटों में तय होता है। लाड़काना में कितना पैसा लगाया गया, हुकूमत को फंड्स का हिसाब देना पड़ेगा। सिंध हाई कोर्ट में इस केस की समाअत एक शहरी की दरख्वास्त पर हुई है, जिसने कहा था कि लाड़काना और शहदाद कोर्ट के 90 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स में करप्शन की गई है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक करप्शन के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर, अयाज सोमरो और दीगर अफराद हैं। इस केस की सुनवाई के दौरान अदालत को हमारे प्रोग्राम में नशर होने वाली एक रिपोर्ट भी दिखाई गई, जिसमें लाड़काना की हालत-ए-ज़ार नशर की गई थी। ये रिपोर्ट तैयार की थी हमारे नुमाइंदा खुसूसी इख्तियार खोकर ने, जिसे हमने चंद माह कबल नशर किया था। आपको इस रिपोर्ट की एक झलक दिखाते हैं। लाड़काना में दाखिल होते ही धूल और मिट्टी से भरी हुई टूटी फूटी और खस्ता हाल सड़कें आपका इस्तकबाल करेंगी। ये खस्ता हाल सड़क शहर का एंट्री पॉइंट शेख जैद मोड़ है। मीरू खान चौक जाने वाली इस सड़क की मरम्मत 8 बरसों से नहीं की गई और हर वक्त ट्रैफिक जाम रहना यहाँ का मामूल है। गुज्जनपुर चौक, जेलिस बाजार, मछली मार्केट और बाकरानी रोड समेत दीगर सड़कों की तामीर पर हालिया दिनों में अरबों रुपए खर्च हो जाने के बावजूद ये टूट फूट का शिकार हैं। आगे 16 साल का बंगला, इसके सामने ही एक माह के अंदर ये जो रोड टूट गया। ये सारे साहब नशे के सोहेल साहब, निसार कोरो, बिलाल बुर्ज़दारी, मोहतरमा होती यहाँ हमारा शहर बंजर नहीं होता, हमारा शहर पेरिस बन जाता। सिविल अस्पताल लाड़काना समेत शहर के तकरीबन तमाम इलाकों में गटर्स खुले हुए हैं और गलियां बदबूदार पानी और कचरे से भरी पड़ी हैं। कमिश्नर और डीसी ऑफिस समेत सरकारी दफातर वाले वीआईपी रोड पर भी गटर खुले नजर आते हैं। गटर खुले हुए हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है। एक बच्चा गिरकर मर चुका है यहाँ पर। इसको कवर्ड होना चाहिए। अगर कोई बच्चा इसमें गिर जाएगा, ज़ाहिर जिम्मेदार कौन होगा? लाड़काना स्टेडियम की बहाली और मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए अदा कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी हालत देखकर रोना आता है। 60% हम कमीशन देते हैं तो फिर रोड आपको यही मिलेगा ना। लाड़काना में शाम ढलते ही अंधेरे का राज नजर आता है, क्योंकि करोड़ों रुपए लागत से नस्ब करदा नई सोलर स्ट्रीट लाइटें वक्त से पहले ही नाकारा हो गई हैं। ये है वो रिपोर्ट जो आज अदालत में दिखाई गई और बताया गया कि क्या हाल है लाड़काना का। लाड़काना वो शहर जहां पर 90 करोड़ नहीं 90 अरब रुपए लाड़काना और कंबर शहदाद कोर्ट में खर्च किए गए हैं, मगर हालत-ए-ज़ार आपके सामने है। लाड़काना की अहमियत की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के 2 साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो का आबाई शहर लाड़काना है, जबकि साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर निसार खोड़ो का हल्का इंतखाब भी यही शहर है। हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर का ताल्लुक भी लाड़काना से है, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार। चंद माह पहले की ये रिपोर्ट है जो आज अदालत में भी दिखाई गई, बड़ी मेहनत से आपने तैयार की थी। इस वक्त भी लाड़काना का यही हाल है? जी मसूद साहब, पिछले महीने गया था और तकरीबन 1 हफ्ता में लाड़काना शहर में रहकर आया हूँ। सूरत हाल यही है, और मैं जिन सड़कों का जिक्र हुआ, बाकरानी रोड ले लें, जेलस बाजार ले लें, गजनपुर चौक ले लें,
अपना मीरो खान चौक ले लें, शेख ज़ैद मोड़ ले लें, तमाम सड़कों की हाल जो है इस वक्त भी वही खस्ता हाल है, कोई मरम्मती काम भी नहीं हो रहा। उसके अलावा गटरों का वही हाल है। और लाड़काना स्टेडियम का तो हाल ये हो गया है कि पहले तो आपने देखा इस रिपोर्ट में उखड़ी हुई थी, लेकिन अब उसमें बरसात, बारिश और गटर का पानी भर गया है। अब वहाँ तो बिल्कुल गंदा तालाब हो गया है। और उसके अलावा बख्तावर पार्क ले लें या बिलावल भुट्टो पार्क ले लें, ये जितने भी पार्क्स हैं वो सारे के सारे उजड़ चुके हैं, तबाह। वहाँ कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, बिल्कुल हालत वही है जो तकरीबन चंद माह पहले थी, अभी भी वही हाल है। तो ये 90 अरब रुपए गए कहाँ? ये जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, शहर तबाह हाल है, इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? नाक़िस मनसूबाबंदी, नाअहली या करप्शन? जी मसूद साहब, इसमें ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। नाक़िस मनसूबाबंदी इस तरह है कि जैसे आप शहर का VIP रोड जो है, जिसका कमाल अतातुर्क ने जिसका इफ्तिताह किया, शहंशाह ईरान ने जिसका इफ्तिताह किया था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, उसका हाल ये है कि उस VIP रोड का जो गटर लाइन है वो उससे ऊपर रखी गई और अब फिर बाद में उसको चेंज किया। 3 बार लाड़काना का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चेंज हुआ। लाड़काना शहर की जो बाकारान रोड की सड़क है उसके ऊपर सड़क बनाते हुए ये नहीं सोचा गया कि इस सड़क पर जो गाड़ियों का बार है वो बर्दाश्त कर सकेगी ये गटर लाइन या नहीं। जब गाड़ियाँ उस पर चलना शुरू तो वो गटर लाइन टूट गई और चौक होकर सारा का सारा पानी बाहर निकल आया। इसी तरह स्ट्रीट लाइट को आप ले लें तो स्ट्रीट लाइट 2 बार सोलर स्ट्रीट लाइट लाड़काना शहर में लगी हैं और दोनों बार ही लाड़काना शहर की स्ट्रीट लाइट वो तबाह जो है, करोड़ों रुपए जो है ना वो ज़ाया हो चुके हैं। एक सड़क है जो गज्जनपुर चौक से आकिल तक जाती है, जो निसार अहमद खोड़ो साहब का गाँव है, वो सड़क के लिए जो ये कहा जाता है कि जी उसके लिए टेंडर हुए और रिकॉर्ड में वो बन चुकी है सरकारी रिकॉर्ड में, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं हुआ। तो इस तरह ये करप्शन भी है, नाक़िस मनसूबाबंदी है और नाअहली भी है। और इन तमाम मनसूबों की जो निगरानी है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमाओं की एक कमेटी कर रही थी, वो और उस कमेटी की निगरानी में ये सारे काम हुए और सारे के काम मतलब जितने भी तबाह है, किसी ने नोटिस नहीं लिया, ना एंटी करप्शन ने नोटिस लिया, ना नेब ने नोटिस लिया। एक बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल है लाड़काना, जिस पर यकीनन कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू आपने सुनी, रिपोर्ट भी आपने देखी। 90,000, 90 लाख, 90 करोड़ का मामला नहीं, ये 90 अरब का मामला है और ये 90 अरब लगे हैं सिर्फ लाड़काना और कंबर शहदाद कोर्ट में। यकीनी तौर पर बहुत बड़ा स्कैंडल है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे, इसी से मिलते जुलते मामलात हैं सिंध के दीगर इलाकों के भी, कराची के भी कुछ इसी तरह के हालात हैं कि यहाँ पर भी काम हो नहीं रहा, लोगों को रिलीफ मिल नहीं रहा। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूंगा। मैं जाती मफाद को सरकारी जिम्मेदारी पर तरजीह नहीं दूंगा। कराची के मसाइल हम मिलके हल करेंगे। कल से जब ऑफिस में बैठेंगे तो तमाम सिस्टम को समझ के फिर उसके बाद इमीडिएटली काम होगा। आज पहला दिन है, 1-2 दिन इस चीज़ में लगाने ताकि ये पता चल जाए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको तफसील से बताया था कि वज़ीर आला सिंध को ओहदा संभाले हुए 1 माह गुजर चुका है, लेकिन अब तक वो ब्यूरोक्रेसी में भी जो बुनियादी तब्दीलियाँ और बेहतरी लाने के इक़दाम थे वो नहीं कर सके हैं, बल्कि मज़ीद कुछ बिगाड़ पैदा हो गया है, जो हमने कल आपको तफसील से बताया। इस तनाजुर में सिंध में अवामी खिदमत का जो जज्बा लेकर वो आए थे उसको किस तरह से अमली जामा पहनाते, और कराची ख़ास तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो क्योंकि बहुत बड़ी आबादी कराची में रहती है, यहाँ बल्दियाती इंतखाबात का मरहला पूरे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। खान साहब सालाना तातीलात पर हैं तो कुछ दिन तक मेरा और आपका इस प्रोग्राम में साथ है। इस वक्त कराची से बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जो फैसले किए थे 23 अगस्त को, आज अमली तौर पर करके भी दिखाया कि उन्होंने अपने आइन से आर्टिकल 9B को हज़फ कर दिया है। यह आर्टिकल जो ये कहता है कि जो फैसले किए जाएंगे उन फैसलों की तौसीक करनी होगी पार्टी के बानी यानी अल्ताफ हुसैन से। आज
فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بہت واضح انداز میں یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ شق کی آئین سے نکال دی گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ ایم کیو ایم کے آئین کے مطابق جو قانونی طریقہ کار ایم کیو ایم کے اندر رہتے ہوئے بنتا ہے اسی کو اختیار کرتے ہوئے یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ آرٹیکل 7B کے تحت یہ اختیارات تھے جس کا انہوں نے استعمال کیا اور ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 9B کی شق کو حذف کیا گیا ہے. فاروق ستار صاحب اس وقت بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, مختلف معاملات پہ بات کرتے ہیں. وہ گفتگو سننے کے بعد بہت اہم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اس پر ڈسکشن کریں گے. سے بھی لا تعلقی اختیار کی اور ہم نے آئندہ فیصلوں کے لیے بھی قطع تعلق کیا. ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے. اب جو باقی ہمارے جمہوری ادارے ہیں, ریاستی ادارے ہیں, انہوں نے بھی پاکستان میں امن اور استحکام, پاکستان کی وحدت اور سلامتی کا حلف اٹھایا ہے. ہر ایک کو برابر حقوق دینے کا حلف اٹھایا ہے. ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے کا حلف اٹھایا. اگر سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کا احساس محرومی, احساس بیگانگی, اگر اس کو ختم نہیں کیا جاتا تو ہم نے تو 22 اگست کو مسترد کر دیا, 22 اگست کو ڈس اون کر دیا, ڈسوسیٹ کر دیا, ڈیناؤنس کر دیا. لیکن 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد اگر پھر کوئی 22 اگست ہوگا تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا, اس کو کون ڈیناؤنس کرے گا؟ جب ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ بات میں اس لیے یہاں پر رکھ رہا ہوں, یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم نے کیٹیگریکلی ڈیناؤنس کیا ہے, لیکن یہ جو احساس محرومی اور احساس بیگانگی کا مرض, اگر اس کو دیکھیں, میں آخری جملہ کہوں گا, اس کے بعد مجھے کچھ نہیں کہنا. اب ہمارا المیہ یہ ہے, آج 22 اگست ہوئی تو ہم نے 23 اگست کی. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ معاملہ پاکستان کو مرد آباد کہنے والوں کا نہیں ہے. ان کو تو پوری قوم نے مسترد کر دیا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد کے نعروں کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے. پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والوں کو سینے سے نہیں لگایا جا رہا, گلے سے نہیں لگایا جا رہا. ان کی سیاسی آزادی, ان کی معاشی آزادی, ان کی سماجی آزادیاں بحال نہیں ہو رہی. فلاحی کاموں کی اجازت نہیں ہے, ان کے مرکز پر بندش ہے. تو مسئلہ پاکستان مرد آباد کے نعروں کا نہیں ہے, مسئلہ پاکستان زندہ باد کے نعروں کو قبول نہیں کیا جا رہا. یہ آج مسئلہ ہے اور المیہ ہے. یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا آج کا مقدمہ ہے, جو آپ کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور پورے پاکستان کے عوام کے سامنے ہم سب مشترکہ طور پر یہ مقدمہ رجسٹر کرا رہے ہیں. اب یہ پاکستان کے ریاستی اداروں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے جمہوری اور پارلیمانی ادارے, ان کے کورٹ میں یہ بال ڈال دی ہے. کوٹا سسٹم 2013 میں ختم ہو گیا ہے آئینی طور پر, ہے ہی نہیں. جب کوٹا سسٹم ہے ہی نہیں تو اگر پوری صوبائی حکومت آج بھی اس کوٹا سسٹم کی غیر آئینی حیثیت اور غیر موجودگی میں اگر اس کوٹا سسٹم پر کام کر رہی ہے, پوری صوبائی حکومت فنڈز کی تقسیم ہو, روزگار کی تقسیم ہو, وہ اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے. کیا کوئی آئینی ادارہ 2 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی گئی, اس میں کراچی جو ہمارے
एम क्यू एम के वर्कर्स के लिए नौकरियां नहीं मांगी। फारूक सत्तार साहब की ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त अपने इख्तितामी मराहिल में है और तकरीबन वो तमाम बातें कर चुके हैं। अब बता रहे हैं कि कौन कौन सी महरूमियां हैं और उन महरूमियों को दूर होना चाहिए। फारूक सत्तार साहब से जो एक डिमांड थी कि वो मुत्तहदा के कायद से लाताल्लुकी के बाद अमली तौर पर करके भी दिखाएं, तो आइन में तरमीम करके वो ये साबित कर रहे हैं कि उन्होंने इस तब्दीली को न सिर्फ कहा था बल्कि करके भी दिखा दिया है। मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं, मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जनाब असद उमर साहब और PSP के रहनुमा डॉक्टर सगीर अहमद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगा। एक मुतालबा था फारूक सत्तार साहब से, क्या तसल्ली होती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? नहीं जी, देखें, फैसले जो करने हैं वो तो सिर्फ फारूक सत्तार साहब ने और MQM ने नहीं करने। कोई चीज़ तो हुई है, कोई ऐसी बहुत ख़ास चीज़ बात हुई है जिसकी वजह से MQM ने इतना बड़ा कदम उठाया, अपने बानी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कर दी। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जिन अपने ख्यालात का इजहार किया था 22 अगस्त को, पहली दफ़ा तो नहीं किया था। इस नौइयत के ख्यालात तो इससे पहले भी वो इजहार कर चुके हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कर चुके हैं। तो कोई तो ऐसी पेशरफ्त हुई है, कुछ ऐसी शवाहिद सामने आए हैं जिसकी वजह से इनको इतने बड़े इक़दाम उठाने पड़ गए हैं। अगर ये वाकई में, और ज़ाहिर है वो भी समझते हैं कि कोई ना कोई वजह है, तो अकेले अल्ताफ़ हुसैन वहाँ बैठे तो नहीं कर रहे थे। 30 साल का जो सफ़र है उसमें कोई ना कोई तो साथी थे, कौन कौन साथ शामिल था, तो वो तो सब आहिस्ता आहिस्ता करके बातें खुलेंगी। कौन साथ उनके मिलकर चल रहा था इस सफ़र के अंदर जिससे जुदा होना पड़ गया, लाताल्लुकी का इजहार करना पड़ गया, और कौन बिल्कुल मासूम था जिसको कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। ये तो अभी तहकीकात जब होंगी तो उसके बाद पता चलेगा। चलें, ये तो तहकीकात पे छोड़ दें, मगर जो मुतालबा था सियासी तौर पर अपनी आज़ादी जाहिर करने का, क्या उस मुतालबे की तकमील हो गई है? नहीं जी, उसमें हाँ, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक कदम उन्होंने जो उठाया है ये उसी मुतालबे के मुताबिक है। लेकिन जो असल बात है वो तो जब एक्शन लिए जाएंगे, जिस वक़्त अल्ताफ़ हुसैन साहब के या उनके जो साथी हैं जो ज़ाहिर है पाकिस्तान में ही ऑपरेट करते थे, इसी मुत्तहदा पाकिस्तान के अंदर ही ऑपरेट करते थे। अभी तक मैंने नहीं सुना कि फारूक सत्तार साहब ने कोई फहरिस्त पेश की हो जिसमें उन्होंने कहा हो कि जी अल्ताफ़ हुसैन साहब जो काम कर रहे थे जिससे हमें लाताल्लुकी का इजहार करना पड़ गया, उसमें ये तमाम फहरिस्त भी शामिल है, ये सब लोग हैं, हम इनसे भी लाताल्लुक हो रहे हैं, इनसे भी जुदाई का ऐलान कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमात में हुकूमत के साथ मिलकर हम काम करेंगे। और ये जो आखिरी हिस्सा जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, महरूमियों का, 30 साल इन्हीं महरूमियों पे सियासत की। अगर 30 साल पहले यही महरूमियाँ थीं और 30 साल बाद भी यही महरूमियाँ हैं, तो सिर्फ इसी बात के ऊपर जो है अपनी नशिस्त छोड़ देनी चाहिए, अपनी सियासत से बरतरफ हो जाना चाहिए कि 30 साल की सियासत यानी बिल्कुल ही नाकाम हो गई। तो वो लोग जो वाकई में कुछ कर सकते हैं इन महरूमियों के बारे में, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी महरूमियाँ इनमें से हक बजानब बात वो कर रहे हैं, लेकिन इसका मदावा वो नहीं कर सके, तो किसी और को फिर कोशिश करनी चाहिए कि हकीकत में वो तब्दीली ला सके। तो वो भी तो यही पैगाम देगा असद उमर साहब। मैं आपसे पूछूंगा कि वो उन महरूमियों का इजाला, अगर आप भी मानते हैं कि महरूमियां हैं उनका इजाला होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है जो भी सियासत करेगा वो मुतालबा ही करेगा ना, तो वो भी एक मुतालबा कर रहे हैं। बहरहाल इस पर मैं मजीद बात करूंगा, मगर डॉक्टर सगीर साहब भी हैं साथ में। नहीं, ये अब आपने सवाल पूछ लिया तो फिर मुझे इसका जवाब देना, छोटा सा जवाब दूंगा। ये मुतालबा उस वक्त बनता है जब आप एक नहीं कई मरतबा हुकूमत का हिस्सा न रह चुके हो, जब आपकी पार्टी के लोग मिनिस्टर्स न रह चुके हो, जब 10 साल लगातार आपके लोग जो हैं वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का हिस्सा रह चुके हों, जब मेयर आपके एक से ज्यादा दफा रह चुके हों, तो उसके बाद आप सिर्फ मुतालबा नहीं कर सकते, उसके बाद आप जवाब दें अवाम को कि आपने करके क्या दिखाया, क्या खुद सिर्फ वजीर और मुशीर बन गए या वाकई में उन महरूमियों के इजाले के लिए कुछ काम किया आपने। बेहतर। डॉक्टर सगीर साहब, आपकी तरफ से मुसलसल ये कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान की MQM और लंदन की MQM इसमें कोई अलहदगी नहीं है, दोनों एक हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या जो आप कहते रहे आपको लग रहा है कि वो गलत था? नहीं मसूद, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि गलत था। जो हम बात डे 1 से कर रहे हैं वो ऐसे ही है, और मैं ये पॉइंट रेस करना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये सब आई वॉश इसलिए किया जा रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन को और उनका जो टोला है उसको बचा लिया जाए, और आर्टिकल 17 क्लॉज 2 पे अमल दरामद ना हो सके। हुकूमत भी लैतुलाल से काम ले रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही। इसी तरह आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन, उस पर भी एक्ट नहीं हो रहा। पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002
اس کے آرٹیکل 15 اور 16 اس پہ عمل نہیں ہو رہا. اسی طرح سے پاکستان پینل کوڈ 123 124 اس پہ عمل نہیں ہو رہا, اور یہ سب کچھ صرف اور صرف الطاف حسین کو بچانے کے لیے آئی واش کیا جا رہا ہے. اور میں اس کا ثبوت دیتا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہی ساری ایفرٹ 92 میں بھی ہوئی. الطاف حسین صاحب نے ریٹائرمنٹ لی, اور اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اس کا نتیجہ عظیم احمد طارق اور SM طارق صاحب کی شہادت میں نکلا. فاروق ستار صاحب اس وقت بھی کیمپ کا حصہ تھے, خالد مقبول صدیقی اس وقت بھی اسی کیمپ کا حصہ تھے. ایک پیرالل MQM رن ہو رہی تھی حاجی شفیق الرحمان کے گھر سے. اب میں آتا ہوں کہ کیوں مجھے اعتماد نہیں ہے, کیوں بھروسہ نہیں ہے. میں دو بات کرنا چاہتا ہوں. MQM اور الطاف حسین ایک ہیں. MQM اور الطاف حسین الگ نہیں ہیں. ہاں, MQM اور الطاف حسین مہاجروں کی نمائندگی کا حق کھو چکے ہیں. یہ بات اس وقت بالکل عوام نے 14 اگست جوش و خروش سے منا کے ثابت کری. اور اس کے بعد ان کے پاکستان مخالف نعرے پہ جس طرح قوم نے رسپونڈ کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. آج فاروق ستار صاحب نے کیا بات کی, انہوں نے ندیم نصرت صاحب کو پھر کنوینئر قرار دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لندن کو الگ کر دیا اور ندیم نصرت صاحب کنوینئر ہوں؟ یہ تو ایک بار پھر آئی واش ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خالد مقبول صدیقی صاحب کو رابطہ کمیٹی میں لے لیا. خالد مقبول صدیقی صاحب تو پہلے بھی رابطہ کمیٹی میں تھے. فاروق ستار صاحب کی جو حالت ہے قابل رحم ہے. وہ اللہ جانے کس کو ایڈریس کرتے رہے کہ ہمیں موقع دیا جائے, ہم یہ سب کچھ کریں گے, ہم پہ شک نہ کیا جائے. یہ وہ کس کو بتا رہے ہیں؟ وہیں جہاں وہ رہ کر آئے رات بھر, اور ان کا کنسائنس اچانک انگڑائی لے کے جو بیدار ہو گیا ڈرائی کلین ہو کر, وہ سب کو نظر آ رہا ہے. اور یہ بات اسد بھائی نے بالکل صحیح کہی کہ اپنے وزارت, اپنی مشیری, اپنی سیٹس کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. اپنا ان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ثابت کریں, اور جو منصب انہوں نے حاصل کیے تھے الطاف حسین کے نام پہ اس کو ایک طرف ڈالیں سائیڈ میں, اور کہیں نہیں جی ہم نے سب چھوڑ دیا اور ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. وہ اس کے لیے تو تیار نہیں ہے. اس پورے سسٹم کو ہائی جیک کرنے کی اندیا دیتے ہیں. الطاف حسین صاحب کو وہ بات کرتے ہیں روزانہ, باور کراتے ہیں کہ جی میں آپ کو بچا رہا ہوں, آپ کو سروس دے رہا ہوں. یہ سب سے بڑا بیان ثبوت ہے کہ ندیم نصرت کا کنوینئر رہنا, یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے. اور پھر اس کے بعد آج وہ جو 7-8 لوگوں کو بیٹھے ہیں, کیا پوری رابطہ کمیٹی سے پولیٹیکل لوگ ہوں گے؟ اس میں کوئی آرگنائزیشن ہیرارکی سے لوگ نہیں ہوں گے. فاروق ستار صاحب کو میں جب مانوں وہ 26 سیکٹر انچارجز کو لے کے بیٹھے اور اس کے بعد بات کریں. ابھی ان کے گھر کے اطراف میں ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو میں سے کئی سوالات ہیں, آپ کی طرف واپس آؤں گا, مگر اسد عمر صاحب کے پاس کچھ وقت مختصر ہے تو میں چاہوں گا کچھ سوال جلدی اسد عمر صاحب سے میں کر لوں. اسد عمر صاحب, فاروق ستار صاحب نے آخر میں ایک بات کہی کہ مسئلہ ان کو یہ لگتا ہے کہ متحدہ کے قائد کے نعرے کا یا ان کی تقریر کا نہیں تھا, ان کے بانی کی تقریر کا نہیں تھا, بلکہ مسئلہ کچھ اور ہے. آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں, وزیر اعظم وزیر اعلیٰ صوبے کے کچھ کہتے ہیں اور عملی طور پر کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیں وہ اشارہ وہ جن کی طرف ہے وہ تو آپ پچھلے صرف 1 سال 1.5 سال کے ہی اگر متحدہ کے بیانات دیکھ لیں تو وہ اسی قوت جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, وہ 1 مہینے ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں, اگلے مہینے انہی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی کوئی غلط کام کروا رہے ہیں. تو اس کو تو آپ چھوڑ دیجئے. لیکن جہاں تک وہ بات کر رہے ہیں کہ بات صرف الطاف حسین کے ایک خطاب کی نہیں ہے, تو بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر الطاف حسین صاحب کے صرف ایک خطاب کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو یہ تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ فاروق ستار اور باقی تمام ساتھی جو تھے, آپ کہہ رہے ہیں پوری کی پوری متحدہ پاکستان جو ہے اس میں سے ایک شخص بھی کوئی ایسے کام کے اندر ملوث نہیں ہے جس کی وجہ سے الطاف حسین صاحب کے ساتھ لا تعلقی کی جائے. تو یہ صرف ایک تقریر کے بعد بنیاد پہ ہو گیا, یا جو رو سے پیسہ ملنے کی بات کرتے رہے سینئر MQM کے لوگ جو ماضی میں MQM کے ساتھ رہے ہیں, کیا اس کے اندر کچھ حقائق تھے؟ جو پیسہ آتا تھا اس کی بات جو ہوئی, جو وہاں پہ ٹریننگ ہونے کی بات ہوئی, جو بطہ خوری کی بات ہوئی, جو ٹارگٹ کلنگ کی بات ہوئی, اس میں کوئی صداقت تھی؟ اس لیے بحالت مجبوری اب لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اگر یہ تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے اندر حقیقت ہے تو پھر صرف الطاف حسین تو نہیں لنڈن میں بیٹھ کے کر رہے تھے نا, وہ وہاں سے تو نہیں آ کے رات کو یہاں پہ بیٹھ کے واردات کرتے تھے. تو پھر تو بات صرف ایک آدمی کی نہیں ہے. تو یہ یہاں تک جو انہوں نے فاروق ستار صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے کہ بات صرف ایک آدمی کے ایک دن کے خطاب کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, حساب لمبا چوڑی لسٹ ہے جس کا حساب چاہیے ہوگا. آپ جلسہ کرنے والے ہیں غالباً 3 تاریخ کو. اب متحدہ جس پوزیشن میں ہے اور جس پولیٹیکل دباؤ میں
شاید لوگ اسے ٹرمائل بھی کہیں گے، جس حالت میں ہے، اس حالت میں آپ یہاں پر جلسہ کر رہے ہیں، آپ کو یہاں سے پہلے ووٹ بھی ملا، زیادہ امیدیں ہیں اب جلسہ کرتے ہوئے؟ کیونکہ اب کراچی کی پولیٹیکل صورتحال ایسی ہے کہ ایک ویکیوم سا شاید نظر آ رہا ہے۔ نہیں، یہ سب سے جو اہم وجہ جو بنی یہ جلسے کا فیصلہ کرنے کے لیے، وہ یہ ویکیوم دیکھنے کی وجہ سے نہیں بنی۔ اس وقت الطاف حسین صاحب کے بیان کی وجہ سے متحدہ کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کراچی کا ایک عام شہری، ایک اردو بولنے والا، گجراتی بولنے والا ایک مہاجر جو ہے، وہ اپنے آپ کو ایک ایسی صورتحال میں محسوس کر رہا ہے کہ اس کو بھی شاید شک کی نظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کراچی کا جو شہری ہے، جو شہری سندھ کے علاقے کا شہری ہے، وہ کسی سے کم نہیں ہے پاکستان کی حب الوطنی کے لیے کے اندر۔ تو ہم تو صرف ایک اس دن کراچی کو موقع دے رہے ہیں کہ کراچی کے شہری آ کے کھڑے ہو کے ایک اعلان کریں، اس لیے نہیں کہ ان کو کسی کو یقین دلانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ان کے دل کے اندر کی آواز ہے۔ اور جو الطاف حسین صاحب نے کہا، وہ اس مہاجر قوم جن کی اولادیں ہیں، جنہوں نے پاکستان بنایا، ان کی تمام تحریک کی نفی ہے۔ تو اس چیز کو اور یہ دکھانے کے لیے عمران خان خود کراچی آ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی خوف اور خطرے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تنہا رہ جائیں گے، آپ کو آئسولیٹ کوئی نہیں کرے گا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے، پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ آپ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے، تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی اگر آپ میں خوف پھیلا رہا ہے کہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے یا آپ کو تنہا چھوڑا جا رہا ہے، تو ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ اسد عمر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ آپ کے پاس وقت کم تھا ورنہ مزید بھی گفتگو کرتے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی ڈاکٹر صغیر صاحب، آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں، حالانکہ اسد عمر صاحب نے یہ بات مان لی کہ متحدہ کی سے جو مطالبہ تھا، وہ مطالبہ یہ تھا کہ جو انہوں نے اعلان کیا اس کو ثابت کر کے دکھائیں۔ آپ اس کو کہتے ہیں یہ بھی آئی واش ہے۔ ثبوت کیا ہے کہ یہ ایک آئی واش ہے؟ یہ تو سارے بیانات ہیں کہ فلاں ہے، فلاں نہیں ہے، ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ ایک سب سے بڑا ثبوت تو مسعود، میں نے جس طرح بات کی، فاروق ستار صاحب نے خود دے دیا نا۔ انہوں نے کہا کہ ندیم نصرت صاحب بدستور کنوینئر ہیں۔ ٹھیک، اتنے دن فاروق ستار صاحب یہ کہتے رہے کہ لندن سے ہم نے قطع تعلق کر لیا ہے۔ ان کے بیانات میڈیا پہ آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا، اس میں سے ندیم نصرت، واسع جلیل کو ہم نے نکال دیا ہے۔ پھر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ندیم نصرت کنوینئر ہیں، ایک بار پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے ہیڈ ندیم نصرت ہیں، باوجود اس کے کہ وہ یہ اپنے آپ کو خود بھی یہاں سے قائد کلیم کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے سپریم جو اتھارٹی ہے وہ ندیم نصرت کو قرار دے دیا، لندن کو انہوں نے وہاں پہ اٹیچ کر لیا اپنے ساتھ۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آئی واش ہے الطاف حسین کو بچانے کا اور الطاف حسین کے حواریوں کو بچانے کا، کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے آرٹیکل 17 کہ ایسی سیاسی جماعت جو ملک دشمن سرگرمیوں میں، دہشت گردی میں ملوث ہو، اس کے خلاف حکومت پاکستان 15 روز کے اندر اپنا ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجے اور سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے۔ یہ بالکل دوسری طرف بات جاری ہے، اس پر آگے بات بڑھاتے ہیں کیونکہ آپ نے ندیم نصرت صاحب کی بات کی۔ فاروق ستار صاحب نے جب ندیم نصرت کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت ضروری سمجھا کہ آرٹیکل 9B کو نکال دیا جائے، اور انہوں نے آرٹیکل 7B جو متحدہ کا آئین ہے اس کے تحت اپنے اختیارات استعمال کیے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم پارٹی اسٹرکچر میں تبدیلی نہیں کر رہے، اگر ہمیں ہمارے معاملات چلانے میں، فیصلے کرنے میں دشواری پیش آئی، ہمیں محسوس ہوا کہ آزاد نہیں ہے، تو ہم اس کو بھی تبدیل کر دیں گے، اور جب تک کنوینئر پاکستان میں موجود نہ ہو اس وقت تک وہ پارٹی کی میٹنگ چیئر نہیں کر سکتا۔ جی، تو جہاں فاروق ستار صاحب نے 9 دنوں میں 9 درجن مختلف باتیں کی ہیں، وہ آج یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ندیم نصرت صاحب پاکستان تشریف لے آئیں اور ان کی رہنمائی سے ہم مستفید ہوں گے، اور ان کو یہ کلوز ڈالنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اور پھر اس کے بعد وہ جس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ باتیں میرے خیال سے پاکستان کے کسی بھی عام باشندے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے بارہا یہ بات کی، رابطہ کمیٹی موجود تھی، اس رابطہ کمیٹی کا کیا ہوا؟ اس رابطہ کمیٹی میں 25-30 لوگ تھے، ان کا کیا ہوا؟
خالد محبوب صدیقی کو ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ رابطہ کمیٹی میں ہے. تو یہ وہ خود بھی کنفیوز ہے, روزانہ ایک نئی کنفیوژن دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں لندن ہم سے ڈیٹیچ ہو چکا ہے, کبھی وہ الطاف حسین کے بیان سے وہ پاور ڈرائیو کرتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ وہ الطاف حسین صاحب سے رہنمائی لے رہے ہیں. الطاف حسین صاحب کی جو خاموشی ہے وہ معنی خیز ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ الطاف حسین صاحب اس پہ کوئی بات نہ کر رہے ہوں, اس پہ کوئی اپنا رسپانس نہیں دے رہے ہوں. انہوں نے جان بوجھ کے خاموشی اختیار کی ہے تاکہ ان کی پارٹی بچ جائے. فاروق ستار صاحب کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو باور کروا دیں کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد ایم کیو ایم کے آفیسز وہ کھول لیں, 9-0 کھول دیا جائے, اور پھر کسی مناسب وقت پر وہ کہیں آئیں جی ہم پھر سے الطاف حسین صاحب کو قیادت تشتری میں رکھ کے دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آئین میں ترمیم, وہ ایک بار پھر ایسے ہی اجلاس بلائیں گے, آئین میں ترمیم کر لیں گے. اس کے لیے ایکشن ان کو مینیفیسٹ کرنے پڑیں گے, ایکشن ڈیمونسٹریٹ کرنے پڑیں گے کہ بھائی ان کی سنسیئرٹی کدھر کھڑی ہے. الطاف حسین صاحب کی وفاداری کا حلف اٹھا کر وہ رکن اسمبلی بنے ہیں. اسی طرح تمام بلدیاتی جتنے بھی امیدواروں نے سب نے الطاف حسین سے وفاداری کا حلف اٹھایا اور یہ کہا کہ میں تاحیات الطاف حسین کا وفادار رہوں گا. آج وہ الطاف حسین کی سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. پارٹی کلوز یہی کہتا ہے نا کہ الطاف حسین سے وفاداری یا چھوڑنے کی صورت میں ان کو اپنی پارٹی رکنیت سے دستبردار ہونا پڑے گا. تو وہ کدھر اسٹینڈ کر رہی ہے, وہ کلوز کیا کہہ رہے ہیں, اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. اور دوسری بات کہ وہ دیکھیں وہ بات جی کرتے رہے مسعود کہ پارٹی کا جو آئین ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ وہ وہاں موجود نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر کسی پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کو ایکسس حاصل نہیں ہے. تو فاروق ستار صاحب خود بھی بہت زیادہ کنفیوز ہیں, نہیں ایک کنفیوژن روزانہ کریٹ کرتے ہیں. آج ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں جی لندن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے, ندیم نصرت صاحب جب تک وہاں ہیں وہاں بیٹھیں گے, لیکن انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کیٹیگوریکلی اس بات پہ انسسٹ کیا کہ ندیم نصرت از دی ون کنڈیشنل اس بات کو کہا, مگر الطاف حسین کے سے وفاداری کا جو حلف اٹھایا ہے اس سے بھی شاید انکار کرنا لازمی ہوگا متحدہ قومی موومنٹ کے لیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صغیر احمد صاحب, پی ایس پی کے اہم رہنما. آپ نے پی ٹی آئی کا موقف بھی جانا, پی ایس پی کا موقف بھی جانا. پی ٹی آئی 3 تاریخ کو بڑا ایک جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کراچی کے نشتر پارک میں, اور اس وقت جو سیاسی حالات ہیں ان سیاسی حالات میں بہت ضروری ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ بھرپور کیمپین بھی کرے اگر اسے کراچی کے شہریوں کو ایک بار پھر اپنی طرف راغب کرنا ہے. تو یہ تمام صورتحال ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی اس بات سے مطمئن نظر آئی, اسد عمر صاحب اس بات سے مطمئن نظر آئے کہ جو کچھ فاروق ستار نے کہا تھا کہ وہ لندن سے قطع تعلق کر رہے ہیں, تو آج ان کے فیصلے پر اسد عمر صاحب نے کہا کہ یہی تقاضا تھا, کر دیا گیا ہے. مگر جو الزامات متحدہ پہ لگتے رہیں ان کی انکوائری ہونی چاہیے اور تحقیقات کے بعد چیزیں سامنے آنی چاہیے. بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے بھارت کی. بھارت نے ہر طرح کا زور لگایا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرے, پاکستان کو کسی بھی طرح سے پریشرائز کیا جا سکے, کشمیر کا مسئلہ دبایا جا سکے, لیکن بھارت کو اس میں کامیابی نہیں ہو رہی. سرتاج عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. بھارت اس وقت تلملایا ہوا ہے, گھبرایا ہوا ہے اور ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے, مسئلہ کشمیر کو پس پش ڈالا جائے اور پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے, لیکن اسے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے. بظاہر پچھلے 4 روز میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں نمایاں پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے. انڈو امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے لیے پیر کو بھارت آنے والے امریکی وزیر خارجہ جان کیری اس وقت بھی بھارت کے اندر ہی موجود ہیں. پروگرام کے مطابق امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا دورہ آج ختم ہو رہا تھا, لیکن بھارتی میڈیا کے مطابق اب اس دورے میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی ہے. یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ وزیر دفاع منوہر پارکر نے 3 روز قبل ہی واشنگٹن میں امریکہ میں فوجی تنصیبات اور ساز و سامان کے لیے استعمال کے ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں. جان کیری نے گزشتہ روز نئی دلی میں تقریب سے خطاب کیا اور دہشت گردی کے حوالے سے اس میں بات کی, لیکن انہوں نے بھارتی موقف کے برعکس کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب پاکستان کی مدد کریں, اسی طرح سے دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے. The Pakistanis have suffered greatly from this terrorism in their own country. More than 50,000 people have been killed. And when they do take actions, there's usually
pretty intense pushback, blowback, which raises the cost of doing this and makes it harder. So all of us need to be supportive and also understanding of how difficult it is to take it on step by step. یقینی طور پر یہ ایسا بیان نہیں تھا کہ اس پر بھارت کو خوشی ہوئی ہوگی اور بھارت کی تمام کوششیں یہ رہی ہوں گی کہ کوئی ایسا بیان سامنے آئے جس میں پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے، لیکن واضح طور پر کہا گیا کہ پاکستان کی مدد سب کو کرنی ہوگی کیونکہ پاکستان بھرپور کام کر رہا ہے۔ جان کیری نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کرنے کے لیے مزید کام کرنا ہوگا، لیکن ساتھ یہ واضح بھی کر دیا کہ داعش، القاعدہ، لشکر طیبہ اور جیش جیسے دہشت گرد گروپوں سے کوئی ملک اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر بات کرنے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل پر غداری کے مقدمے کے حوالے سے کہا کہ اختلاف رائے کا حق ضروری ہے اور آزادی اظہار پر کسی کو کسی طرح کا خوف یا خدشہ نہیں ہونا چاہیے۔ We have to respect the rights of all of our citizens, regardless of ethnicity, language, or creed, in order to express their views and to allow them to protest in peace without fear of reprisal or retribution, without the fear of being jailed for something that you say. جی یہ بیان بھی یقینی طور پر بھارتیوں کو بہت برا معلوم ہوا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھارت کو آزادی اظہار کا کہہ تو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہریوں کو پرامن مظاہروں کی آزادی دینے کا مشورہ دینے والے جان کیری مشورہ تو ضرور دے گئے، لیکن بھارت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ 55ویں روز بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ کل ہی بارامولہ میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے ایک کشمیری نوجوان شہید ہوا اور 5 زخمی ہو گئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے نہ صرف بھارت خود اسے اٹوٹ انگ کہتا ہے، یہی راز الاپتا رہتا ہے، بلکہ بھارتی حکومت کئی عالمی اداروں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی اشاعت اور نشریات میں بھارتی نقشہ استعمال کریں جس میں مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں بھارتی حکومت کی جانب سے گوگل، فیس بک، اکانومسٹ اور الجزیرہ ٹی وی کو متنازع نقشہ دکھانے پر پابندیوں کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں، یعنی بھارت ان تمام اداروں، ان تمام لوگوں کو اور ان تمام اداروں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ نقشہ دکھایا جائے جو بھارت دکھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اصل نقشہ ہے جس میں مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھایا جاتا ہے، مگر وہ نقشہ جو اقوام متحدہ بھی جسے مانتی ہے، دنیا جسے مانتی ہے، اسے چھاپنے پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہاں پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سرتاج عزیز صاحب، ایڈوائزر آن فارن افیئرز۔ سرتاج عزیز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان اس ہفتے جو فوجی تعاون کا معاہدہ ہوا ہے، کیا اس سے خطے میں طاقت کا توازن کسی بھی طرح سے بگڑ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ تبدیلیاں تو آ چکی ہیں، کیونکہ جب 3-4 باتیں ہوئی، ایک تو امریکہ نے افغانستان میں اپنا فٹ پرنٹ کم کیا، وہاں سے اپنی فوجیں کم کی، اور مڈل ایسٹ کا ایشو جو ہے وہ بہت تیز ہو گیا۔ تو افغانستان کی جب اہمیت ان کے کیلکولیشن میں کم ہوئی تو انہوں نے ایشیا پیوٹ کا شروع کیا تھا کہ چائنا کو کس طرح کنٹین کیا جائے، تو یہ 2 ان کی پرائرٹی آئیں کہ مڈل ایسٹ کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ انڈیا کا رول اس میں زیادہ بنتا ہے، اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ میں تعلقات بڑھانا شروع کیے، اور کچھ اکنامک ایشوز بھی ہیں، بڑی مارکیٹ ہے اور وہاں پہ انویسٹمنٹ وغیرہ کے چانسز ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو بالکل اگنور کر رہے ہیں یا پاکستان کے ساتھ بار بار انہوں نے کہا کہ ہمارے ریلیشن شپ جو ہندوستان کے ساتھ ہے وہ ایٹ دی کاسٹ۔ اس وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ریکنسیلیشن ہو، امن آئے، کوئی نہ کوئی حالات بہتر ہو۔ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری چائنا سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ رشیا سے بھی بہتر ہوئے ہیں۔ یہ ایڈجسٹمنٹ ہمیں ضرورت تھی بہت عرصے سے، کیونکہ ہم امریکن کیمپ میں 40 سال رہے ہیں، اور اس وقت روس سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے۔ اچھا، بھارت کو تو جی سرتاج صاحب، بھارت کو تو سی پیک پر بڑے تحفظات ہیں، بڑی تکلیف موجود ہے وہاں پر، کیا امریکہ بھی اس کا کہیں مخالف ہے؟ لیکن جی اس میں جو 2 الگ پہلو ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل دوستی یا ری الائنمنٹ ہے اس پر تشویش ہوگی ان کو، اور وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے چین سے تعلقات دہائیوں سے بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اب بڑے نئے تھریش ہولڈ کراس کر دیا ہے ڈیولپمنٹ۔ لیکن جو بنیادی بات چائنا بھی کہتا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں
کہ یہ سی پیک جو ہے یہ ایک ڈیولپمنٹ اور اکنامک کوآپریشن، ریجنل اکنامک کوآپریشن کا حصہ ہے، یہ کسی اور ملک کے خلاف نہیں ہے، تو اس سے کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے یہی فلاسفی چائنا کی جو ہے کہ جتنے بھی ان کے کنیکٹیویٹی کے پروجیکٹس ہیں پورے خطے میں وہ اسی مقصد کے لیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، اور ہم نے ان کو بار اور آن دا فیس آف اٹ انہوں نے کبھی اس کو اپوز نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سی پیک کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو تشویش ہوگی کہ ان کو رستہ جو ملے گا گوادر سے اس کی کوئی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ خطے کے تمام ممالک یہ چاہتے ہیں کہ اب مثلا تیل جاتا ہے مڈل ایسٹ سے، تو ایسٹرن چائنا جو ویسٹرن چائنا کا تیل ہے اگر یہاں سے سستے طریقے سے چلا جائے تو ان کے لیے بھی اچھی بات ہے تیل کی، ان کے لیے قیمت کم ہو جائے گی. تو اس میں کافی فائدے ہیں لوگوں کے، جب جیسے جیسے اکنامک بینیفٹ آئیں گے وہ میرا خیال ہے کہ تمام خطے کے ملکوں بشمول امریکہ کے انہیں احساس ہوگا کہ یہ ترقیاتی منصوبہ ہے اور کسی اور ملک کے خلاف نہیں. جی سرتاج عزیز صاحب، ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی فرسٹریشن یعنی ہماری فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. آج آپ نے آرمی چیف کا بیان بھی دیکھا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید کشیدہ ہو رہے ہیں؟ فرسٹریشن تو میں نہیں کہوں گا، ہمارے جو فرسٹریشن یا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہے کہ وہاں پہ اس قدر حالات مخدوش ہیں، اتنے دنوں سے وہاں پہ کرفیو چل رہا ہے، ظلم ہو رہے ہیں، اتنے لوگ وہاں پہ جانیں گنوا چکے ہیں، 6-7 ہزار زخمی ہیں، 200 کے قریب اپنی آنکھیں کھو چکے ہیں. تو ان حالات میں کشمیر پہ بات چیت کرنا ضروری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے بات ہی نہیں کرنی. تو یہ میرا خیال ہے بین الاقوامی کو، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ کشمیر کی جو خود ارادیت کی موومنٹ ہے وہ بجائے خود ایک بہت اہم موومنٹ ہے، اور اسی نے اس کے چلنا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پر وہ اسی لیے ہے کہ ان کو ہم ہماری سفارتی، ہماری اخلاقی اور ہماری ڈپلومیٹک جو مدد ہے یا سپورٹ ہے وہ حاصل رہے. سرتاج عزیز صاحب، مقبوضہ کشمیر میں کئی ہفتوں سے کشیدگی جاری ہے. بھارت کشمیر پہ قبضے کے چکر میں اتنا بے تاب ہو چکا ہے کہ وہ دنیا میں کشمیر کے نقشے کو اب بدل رہا ہے، متنازع حصے کو اپنا حصہ دکھانے پر زور دے رہا ہے. ہمارے دفتر خارجہ نے اس مسئلے کو اٹھایا؟ ہمارا جو نمائندے نے گوگل کے نمائندے سے امریکہ میں ملاقات کی ہے اور ان کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ اقوام متحدہ کے میپس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس پر ہم سے دوبارہ رجوع کریں گے، کیونکہ یہ ان کی جو کشمیر کو ایک فے کمپلی بنا کر کہہ رہا ہے جی بس مسئلہ حل ہو، اسی پالیسی کی وجہ سے کشمیری نوجوان کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو ان کی پالیسی ہے کشمیر کو بغیر ان کی مرضی کے خلاف ابزارب کرنا اور اس کو اٹوٹ ٹنگ کہنا، یہ وہاں پہ جو اس وقت احتجاج ہو رہا ہے خود ارادیت کا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، کرپشن ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے حق چاہیے خود ارادیت کا اور آزادی کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی لینڈ مارک مہم ہے اور وہ بالکل ڈومیسٹک ہے اور اس میں زیادہ تر ینگ لوگ شامل ہیں. بہت بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب، مشیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود. اور بھارت نے جتنی بھی کوششیں کر دی ہیں وہ کر رہا ہے، جو کوشش کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. کشمیر کے معاملے کو چھپانا چاہتا ہے، دنیا کے سامنے چھپانا چاہتا ہے اور پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے، لیکن بھارت کو اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے آج گلگت بلتستان میں اہم خطاب کیا. جنرل راحیل شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ مودی ہو، را ہو یا کوئی اور، دشمن کی چالوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. اقتصادی راہداری منصوبے کی سیکیورٹی ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے. پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں. کرپشن اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کو ہر قیمت پر اور ہر سطح پر توڑ دیا جائے گا. آرمی چیف کا بہت اہم خطاب تھا کیونکہ آج اس خطاب میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں بھارت کو بھی بھرپور انداز سے اور کھلے انداز سے خبردار کیا ہے. بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ جناب مشرف زیدی صاحب. بہت بہت شکریہ زیدی صاحب آپ کا. مودی صاحب کا نام لیا آج آرمی چیف نے اور نام لے کر انہیں خبردار کیا. عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہوگی؟ دیکھیے، یہ بہت واضح ہے کہ بین الاقوامی امور، چاہے وہ ہمارے گھر کے قریب ہوں، ہمارے برادر ملک افغانستان میں ہوں یا
ہندوستان میں جن کے ساتھ ہمارے اتنے سارے مسئلے ہیں اور جہاں پہ مسئلوں کو بڑھایا جا رہا ہے ان کی وجہ سے وہ خود چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسئلے بڑھیں ان کے. ان امور میں ہمارے پرائم منسٹر کا اتنا زیادہ شاید دلچسپی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. شاید ان کے حالانکہ بہت بڑی پارٹی ہے لیکن شاید ان کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جن پہ وہ اعتماد رکھتے ہوں کہ وہ وزیر رکھ سکیں, فورن آفس کے فورن منسٹر رکھ سکیں. جو بھی وجہ ہے لیکن سویلین حکومت نے پچھلے چند ہفتوں میں جو خاموشی اور لا تعلقی کا ایک وہ عمل اپنایا ہے اس کی وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. لیکن اس سٹیٹمنٹ میں بذات خود بھی کافی جو ہے ریڈ فلیگز ہیں اور کافی میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے تھوڑی تسلی تو ضرور ہوتی ہے کیونکہ کافی پاکستانی قوم میں ایسے لوگ ہوں گے, میں خود شامل ہوں, جو بڑے پریشان ہیں کہ ہندوستان کرنا کیا چاہتا ہے. بلوچستان کا ڈائریکٹلی نام لے کے, گلگت وغیرہ کے بارے میں بات کر کے اور آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ کم از کم کوئی تو بات کر رہا ہے, ایک تھوڑا سا کھٹکا بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ اگر آرمی چیف جن کا کام فوج کی سربراہی ہے وہ بیشتر امور پہ بات کر رہے ہوں تو جن لوگوں کو ان امور پر بات کرنی چاہیے وہ کہاں پہ ہیں اور ہمارے نظام کی کیا سمت ہے. جب آرمی چیف کرپشن پہ گفت و شنید کر رہے ہوں, جب آرمی چیف بین الاقوامی معاملات اور ہماری فورن پالیسی کے بارے میں ڈائریکٹ جو ہے مطلب ان اے سینس بات کر رہے ہوں, تو اس کا مطلب کیا ہے ہماری جمہوری نظام کے لیے. شاید زیدی صاحب اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں آرمی چیف کے بیان کے ایک پہلو کو اور دیکھنا ہوگا. انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ دہشت گردی ہو یا کرپشن جو کہ اندرونی معاملہ ہے اس کے آگے ڈٹ جائیں گے. کیا نتیجات کریں؟ دیکھیے میرے اپنے اور ظاہری بات ہے آرمی چیف ایک بہت سلجھے ہوئے اور بہت میں سمجھتا ہوں بہادر ہمارے شاید کم یا شاید کوئی بھی ایسا آرمی چیف نہ رہا ہو جس طرح راحیل شریف نے پچھلے چند سال میں فوج کی جو ٹھیکہ سنبھالا ہے اور جس طرح سے آگے بڑھایا ہے پوری فوج منظم طریقے سے کئی فرنٹس پہ جو ہے لڑ رہی ہے اس وقت. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہ چیزیں کنفیوز کرنی چاہیے. دہشت گردی ہے اور کرپشن ہے, دونوں بری چیزیں ہیں. دونوں سے پاکستانی قوم کو اور ریاست کو نجات پانے کے لیے اقدامات لینے چاہیے. لیکن یہ اقدامات کس کا کام ہے اور کیا جب فوج ان میں مداخلت کرے یا فوج ان میں لیڈ لے کیونکہ اور کوئی لیڈ نہیں لے رہا تو کیا یہ واقعی دیرپا سلوشنز ہیں اور کیا ان کو ایکویٹ کرنا کہ کرپشن اور دہشت گردی ایک ہی لیول پہ کیا یہ مناسب ہے؟ یہ سوالات اور ان پر گفت و شنید کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارے پارلیمنٹیرینز کی ذمہ داری ہے اور سب سے زیادہ جیسے میں نے پہلے کہا ہمارے پرائم منسٹر جو ایک بھاری اکثریت والے مینڈیٹ انجوائے کرتے ہیں آج بھی, ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ قوم کو آگاہ کریں, اپنے خیالات سے ایسے سٹیپس لیں کہ فوج میں بھی اگر کوئی انسیکیورٹی ہے یا کوئی خدشات ہیں فوج میں تو وہ بھی ٹھنڈے ہوں اور عوام میں بھی ایک کانفیڈنس پیدا ہو کہ انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا اور جو بھی مودی حکومت کی حرکتیں ہیں ان سے انشاءاللہ ہماری ریاست کو, ہمارے دیش کو, ہمارے لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں. جی بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب, آپ نے تجزیہ جانا. بہت اہم خطاب تھا آج آرمی چیف کا اور یہ خطاب ہوا تھا گلگت بلتستان میں اور وہاں کی بھی ایک خاص اہمیت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مسعود رضا اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.